الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. بعد میں عرض کرتا ہوں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. وہ کتاب جو ہے ان باعتبار شان کے یہ دور ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا بھی گرامیٹیکلی صحیح ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی اور یہاں آئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، قواعد عربیہ کے مطابق یہ ایکیوزیٹو آف سینٹینس ہے. حال اس کو کہنا چاہیے عربی زبان میں، عربی گرامر میں اس کو حال کہنا چاہیے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو گزرا ہوا فاعل ہے یا مفعول ہے اس کی حالت فعل کے واقع ہونے کے وقت یا فعل کے صادر ہونے کے وقت کیا تھی. یعنی جس وقت کے قرآن مجید میں شک و شبہ نہیں، اس وقت حال کیا تھا؟ درآں حال کے وہ متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے. ہدن مصدر ہے لیکن ہادین کے معنی ہے. درآں حال کے وہ پرہیزگاروں کو منزل مقصود کی نشاندہی کرنے والا ہے یا منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشنز ہیں کہ وہ ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے. يُنفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں. یہ متقیوں کی تعریف ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. وَبِالْآخِرَةِ
हम यूक़िनून, और पिछले दिन पर वो यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो लोग जो हैं अपने परवरदिगार की हदायत पर हैं। इन्हें खुदा की तरफ से जो हदायत आई है उस हदायत पर कायम है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग, अगर उलाइकल मुफ्लिहून होता ना तो और माना थे, ये हुम जो आया है ना, ये एम्फिसाइज करने के लिए आया है, हाईलाइट करता है उसको, उलाइका को। उलाइका हम, वही लोग, इसको ज़मीर फसल कहते हैं, ये हाईलाइटिंग के लिए, एम्फिसिस के लिए आती है। वही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल मुफ्लिहून, इम्तिहान में कामयाब होने वाले को मुफ्लिह कहते हैं। आजकल की बोली में तो नाजिह कहते हैं, नाजिह, और फेल हो जाए तो रासिब। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, यकीनन वो लोग जो काफिर हुए हैं, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, उनके लिए बराबर है, खा आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िर, या न डराएं हम उनको। ये क़वाइद अरबिया के मुताबिक अअंज़रतहुम ये बनता है इंज़ारों का इय्याहुम, क्योंकि ये सवाउन अलैहिम खबर मुक़द्दम है, तो खबर मुक़द्दम के बाद फिर फेल नहीं आ सकता, इसम आ सकता है। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, यानी इंज़ारों का इय्याहुम व गैर इंज़ार का इय्याहुम सवाउन अलैहिम, वो खबर मुक़द्दम। आपका उनको डराना या न डराना ये एक ही जैसा है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। जलालैन ने भी, जो हमारे दरसियात की मशहूर तफसीर है, यही उसकी ताबीर की है। अब जो फ़नी किताबें नहीं पढ़ता तो वैसे तफसीर करता, उसको क्या पता मैं क्या कह रहा हूँ। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर मार दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मोहर मार दी है। यहाँ तक उसलूब सुखन एक है, यानी अल्लाह ने उनके दिलों और कानों को स्टैम्प कर दिया है। आगे उसलूब सुखन जुदा गाना है, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, ये तरकीब भी और है। वो पहला जो है ख़तमल्लाह से लेकर अला समी, ये जुमला इस्मिया है। यहाँ से ये जुमला फ़िलिया है जो पहले गुजरा ख़तमा से। ये आगे व अला अबसारिहिम ग़िशावा, ये जुमला इस्मिया है। अला अबसारिहिम खबर मुक़द्दम है और ग़िशावतुन मुब्तदा मुअख्खर है। जहाँ कोई नकिरा मुब्तदा वाक़ा हुआ हो और ख़बर उसकी सर मुस्तक़र हो, तो ऐसी हालत में खबर का मुक़द्दम लाना ज़रूरी है। और उनके आँखों पर पर्दा है। अगर ये उसके सुकून जुदा न किया जाए तो आदमी ये समझ नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों कानों पर मोहर मार दी और आंखों पर भी मोहर मार दी है, फिर रिशावत उन क्या होगा। यहाँ अला समीम तक जो है अंदाज गुफ्तगू जुदा गाना है। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर मार दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ये इन आयात तय्यबात का तहतुल लफ्ज़ तर्जुमा है जो आप हज़रात के गोशगुजार हैं। ये सूरत मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई है। इस सूरत का नाम है सूरह बक़रा। बक़रा कहते हैं गाय को, जो दो नुक्तों वाला काफ है, इसके साथ बक़रा जो है गाय को कहते हैं, गाय वाली सूरत। हालांकि इसमें नबियों का जिक्र है, रसूलों का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, निकाह का जिक्र है, तलाक का जिक्र है और वसीयत का जिक्र है, सूद की ममानत है, शराब के बारे में अहकामात इसमें जारी किए गए, यानी किबला तब्दील होने का चैप्टर इसमें है। लेकिन इन बातों के नाम पर सूरत का नाम नहीं रखा गया, क्योंकि सूरतों के नाम तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रखे गए ना। तो आपके दौर में जबकि इस सूरत में अल्लाह का नाम है, रसूलों का नाम है, ये बाकी चीज़ें जो आपको बतलाई हैं इनके नाम में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तब्दीली किबला है, उनके नाम पर
सूरत का नाम नहीं है तो गाय के नाम पर क्यों है? दरअसल जिस वक्त जिस सूरत में कोई अहम वाक़या हो तो अहम तरीन वाक़े के नाम पर सूरत का नाम होता है, या सूरत के बिगिनिंग लेटर पर, जैसे या युहल मुज़म्मिल, बिगिनिंग वर्ड जो है या युहल मुज़म्मिल है, उस नाम सूरह मुज़म्मिल रख दिया गया। या यासीन, उसके अव्वल में यासीन है, उसका नाम यासीन रख दिया है। या युहल मुद्दस्सिर, सूरत का नाम मुद्दस्सिर रख दिया गया है। वद्दुहा, सूरत का नाम वद्दुहा रख दिया गया। वल्लैल, सूरत का नाम वल्लैल रख दिया गया। वत्तीन, सूरत का नाम तीन रख दिया गया। या ये कि कोई अहम तरीन वाक़ा हो, अब इसके अव्वल में तो अलिफ लाम मीम आया हुआ है, इसलिए इस सूरत का नाम अगर अलिफ लाम मीम रख दिया जाता तो मसला हल था, कि वही प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है कि उसका बिगिनिंग वर्ड उसके नाम पर सूरत का नाम रख दिया है। लेकिन यहाँ बिगिनिंग वर्ड पर नहीं है, बल्कि अहम तरीन जो वाक़या हो या अहम तरीन चैप्टर हो या अहम तरीन मसला हो, उसके नाम पर सूरत का नाम रख दिया जाए। अब जिस गाय के नाम को इस माने में इस्तेमाल किया, अब जानना पड़ेगा अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है, निकाह तलाक है और कई एक मामलात हैं, इला का चैप्टर है, जो मर्द औरत को कहता है मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, इसका नाम इला है, इसकी भी तलाक वाक़या होने की सूरतें हैं। तो तब्दीली क़िबला बहुत बड़ा मसला है, इस पर उसके नाम न रखे जाने और गाय के नाम पर सूरत का नाम रखे जाने की मसले समझना पड़ेगी, यह कीमती बात है। जैसा कि एक आदमी की बॉडी है, पूरी बॉडी में उसको कोई तकलीफ नहीं है, पाँव की चुंगलिया को चोट लग गई है, अब पाँव की चुंगलिया पर जो पट्टी बांधी जाएगी तो बार बार चुंगलिया का जिक्र आएगा ना। इसका ये मतलब नहीं कि आंख से ज्यादा कीमती है चुंगलिया, लेकिन उस वक्त जो एक सब्जेक्ट चल रहा है एक करंट अफेयर के तौर पर, वो चुंगलिया का चल रहा है, जिसको चीची उंगली कहते हैं, छोटी उंगली। तो अब ऐसी सूरत में बार बार अगर चुंगलिया का इनाम आए तो ये नहीं कहा जा सकेगा कि आंख से उसकी अहमियत ज्यादा है, बल्कि वक्ती तौर पर उसकी अहमियत ज्यादा है। वाकई ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में जो यहूदू नसारा थे, इनका अकीदा पहले से ये था कि बंदा मर के जिएगा। बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि मदीने शरीफ आने से पहले अज़ाबे कब्र का कोई तस्वुर नहीं था। ये बड़ी यादगारी बात है, बुखारी शरीफ के मतन में है कि मदीने शरीफ आकर ये बहस छिड़ी, और बहस भी किस तरह छिड़ी, एक यहूदन आई, उसने जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला से बातें की, तो वो कहने लगी कि आदमी जब मरता है ना तो फशारे कब्र होता, कब्र दबाती है, अगर गुनहगार हो तो कब्र का अजाब होता है, और अगर अच्छा आदमी हो, अच्छा इंसान मरे, मर्द हो या औरत हो, तो उसको सजा नहीं होती, कब्र में आराम से रहता है। तो हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, क्या बेवकूफ़ औरत है, कैसी लायानी बात की है, मर गया तो अजाब क्या। जब वो चली गई, सरकार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपसे उन्होंने जिक्र किया, आज एक यहूदी ने बड़ी अनोखी बात मेरे सामने की है, आपने कहा कभी झूठा भी सच कह देता है, ये है तो झूठी है मगर बात सच्ची कर गई है, अज़ाब कब्र होता है। ये पहला आइडिया है अज़ाब कब्र के आलम इस्लाम में मुतारिफ होने का, पहले इसकी बहस नहीं छुड़ी। अच्छा, तो लेकिन ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात इस तरह के गुजरते थे कि जिसकी वजह से वो जो गिरदोनवा के मुशरिकीन थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए यहूदी और नसरानियों ने भी तभी आवाज़ से कहना शुरू कर दिया कि कौन जिंदा करेगा, जिंदा करना क्या काम है। फिर ये बहस छिड़ी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे होकर वो मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, तो मुशरिकीन को कहा कि जब अल्लाह का बंदा जिंदा कर सकता है तो फिर अल्लाह क्यों जिंदा नहीं कर सकता। ये बहस छिड़ी। अब ईसाई जो थे वो काफी दूर दूर की सरहदों पर रहते थे,
یہودی قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے تھے کہ عیسائی بے ایمان ہیں اور عیسائی کہتے تھے یہودی بے ایمان ہیں. یہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے. ان کو اکٹھا ہونے کا جو موقع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ سرکار کے خوف نے ان کو ایک قوم بنا دیا. انہوں نے کہا چلو اپنے اختلافات دفن کرو، ہم اتنے بڑے فرنٹ کے مقابلے میں آ گئے کہ اب ہمارا آپس میں لڑنا مفید نہیں. یہ اس کے بعد انہوں نے یہ 66 کتابیں اکٹھی کر کے بائبل بنائی ہے. نہیں تو پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ الگ ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ الگ ہے. اس کو اکٹھا کرنے کا پروگرام سرکار کے خوف نے کیا ہے. اب دیکھا نا، اس حد نہیں دیکھتے ہو اہل سنت کے مقابلے میں جتنے بھی جھوٹے عقیدے والے لوگ ہیں سب کہتے ہیں فلاں دن عید منائیں گے کہ اگر ہم اکٹھے نہ ہو جائیں تو سنیوں کا مقابلہ کس طرح ہو. تو یہ بے ایمانوں کی بڑی پرانی روایت ہے، اپنی ساری بے ایمانیوں کو اہل ایمان کے مقابلے میں فراموش کر کے ایک فرق بنا لیتے ہیں. اس وقت یہود و نصارہ جو تھے آپس میں متحارب تھے. یہودی کہتے کوئی نہیں کسی نے زندہ کیا، ایسے ہی جھوٹ ہے. اب مشرکین کے ساتھ ان کی مل کے طاقت بڑھ گئی کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا. اس وقت بحث چلی کہ آؤ یہودیوں، تم کہتے ہو نا کہ کوئی نہیں زندے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات رہنے دو. عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے. آؤ تمہاری شریعت کا، تمہاری لیجسلیشن کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا تم کبھی انکار ہی نہ کر سکتے. اب جناب ان کی کینونیکل بک جو تھی اس کے اندر یہ درج ہے، گائے والا واقعہ جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ہم اس سے آرگیو کر سکتے ہیں. ہوا کیا کہ ایک آدمی تھا جو کافی صاحب جائیداد تھا. اس کے چچیرے بھائی جن کو اس کے مرنے کے بعد وراثت مل سکتی تھی وہ لالچ میں پڑ گئے کہ کون انتظار کرے کہ یہ کب مرے گا، اس کو جلدی فارغ کرو تاکہ ساری جائیداد سے وقت پر فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے ایسا کیا، اس کو قتل کر کے کسی دوسرے شخص کے دروازے پر جا کر کے پھینک دیا. جس کا مطلب یہ کہ وہ مدعی بن بیٹھے کہ اس آدمی نے ہمارے اس چچیرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور یہ اس شریعت میں بھی تھا کہ قاتل کو وراثت نہیں مل سکتی تھی. جس سے اس کو وراثت مل رہی ہے مورث سے اس کا ہے. زید کو بکر سے اگر وراثت ملتی ہے تو زید بکر کو اگر قتل کر دے تو اپنے مقتول کی وراثت نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ پھر استعار آدمی ایسے ہی کرنے لگ جائے کہ مار کے قتل کر کے تو جائیداد لے لے، تو اسی جائیداد سے ہی اپنا جو پیسے ہیں پورے کر کے دیت دے دے، کچھ اور کر لے، خود ہی وارث ہے اور خود ہی قاتل ہے. اب جس وقت بندے کو مار دیا، یہ دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تو جیسی بھی تھی ان کے پاس تھی تو تھی. اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس آسمانی کتاب کو بطور استشہاد کے، بطور ریفرنس کے کوٹ کیا، جس کے ایک لفظ کا بھی وہ انکار کرے تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کافر ہے. اگر اور کسی تشریح کا انکار کرے تو اپنی بھی تحقیق ہے. آپ کی تحقیق اور ہے، میری تحقیق اور ہے. آپ میری تحقیق پر معترض ہو سکتے ہیں، میں آپ کی تحقیق پر معترض ہو سکتا ہوں. جیسا ہم لوگ تفسیر پر معترض ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ تفسیر کی ہے، لیکن قرآن مجید پر معترض نہیں ہو سکتے. حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راویوں پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ امام بخاری بہت ہی بڑے آدمی ہیں لیکن یہ روایت انہوں نے جو کی روایت کے قاعدے کے مطابق صحیح نہیں کی، کہ ہم ان پر معترض ہو سکتے ہیں. امام مسلم پہ ہو سکتے ہیں، مگر ان کی وہ کتاب تھی جس پر وہ معترض نہیں ہو سکتے تھے. ہوا کیا کہ اس مقتول کے بارے میں انہوں نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو انٹروگیشن کے دوران انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سرکار کو بھی اطلاع کی جائے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر رپورٹ اس لیے درج کرائی کہ ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر تینوں کا انچارج نبی یا رسول ہوتا ہے. نبی دنیاوی طور پر بھی بے اختیار شخصیت کا نام نہیں ہوتا، بااختیار شخصیت کا نام ہوتا ہے. جس دائرے کا وہ نبی یا رسول ہوتا ہے اس دائرے کا با اختیار شخص ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے رپورٹ درج کرائی تو ان کا قال ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوچا ایک ہمارا آدمی مارا گیا ہے، دوسرا اوپر سے ہم ہی گائے ذبح کریں، ایک گھر سے دو جانے. آدمی تو کنجوس تھے، یہودی آج بھی دیکھا نہیں،
اگر بچوں کے لیے فروٹ بھی لینا تو پینیوں کا لیتا ہے. تو جناب انہوں نے کافی سوچ بچار کی. ان کا چلو کوئی چھوٹی موٹی گائے کرتے ہیں. پوچھو رنگ کیا ہو, عمر کتنی ہو, کیفیت کتنی ہو. پہلے تو ان کا قالو تتخذنا حزوا, ایک ہی گھر سے دو جانے لیے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یعنی اصل معاملے کا مجھے علم ہے, میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک یہ بات یادگار رہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اب جناب تلاش کرتے 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 جو پوچھتے گئے, اسی پر صوفیہ نے لکھا اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں نکالنی چاہیے. جو سوالات زیادہ کیے جاتے تو قیدیں بڑھتی جاتی ہیں, سمپلی عمل کرتا چلا جائے. حضور بہت ساری قومیں جو ہلاک ہوئی وہ اپنے نبیوں پر سوال کرتے رہے, اس وجہ سے ہلاک ہوئے. تو کرتے کرتے گائے ایک ولی کی گائے منتخب ہوئی. ولی دنیا سے چلا گیا. اب رب کریم نے کہا کہ یہ گائے ذبح کرو. اب وہ گائے ذبح ہوئی اور ذبح ہونے کے بعد فکل نظر بو ہو بے بادہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون. تم اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس میت کو مارو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ مردے زندہ کس طرح کرتا ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کس طرح میں مردے زندہ کروں گا, اور تمہیں بھی پتہ چل جائے, سمجھ بھی آ جائے. اب جناب اس کی کٹی ہوئی دم جب مردے کو ماری گئی, گائے ذبح ہوئی, چمڑا اترا اور اس کے دم اتار کر کے میت کو ماری گئی. میت اٹھ بیٹھا, انہوں نے کہا یہ جو رو رہے ہیں یہی میرے قاتل ہیں. اب بتانا کیا مراد تھا, جو گائے کے دم سے مردہ زندہ ہو سکتا تھا وہ کسی زندہ گائے کے دم مارنے سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر گائے ولی کی تھی تو پھر جو زندہ ولی تھے ان کے ذریعے سے رب نے کیوں زندہ نہیں کیا. جو زندہ ولی تھے ان کو چھوڑیے, جو نبی زندہ تھا اس نے کیوں نہیں کیا. کہ اس سے مراد یہ تھی کہ تم تو کہتے ہو رب نہیں زندہ کر سکتا, رب کا رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شخصیت ہے, موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا آدمی ہے, یہ بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں نا وہ بھی دنیا سے چلے جائیں, ولی مر جائے, مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم میت کو ماری جائے. اب جناب بنی اسرائیل کے ولیوں کے مری ہوئی گائے کے دم سے اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو امت محمدیہ کے ولیوں سے کیوں زندہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس وقت کے اعتبار سے ایک برننگ ٹاپک بن گیا گائے کا قصہ. جیسا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن زخمی ہوئی ہے چنگلیاں, تو چنگلیاں کا بار بار ذکر آئے گا. اس وقت کیس ہی یہی چل رہا تھا کہ کوئی زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو رب کریم نے کہا تم تو نبیوں کا ذکر کرتے ہو, رسولوں کا ذکر کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے درجے والے ہیں, ان کا انکار کرتے ہو. اور میرے تو بندگان خاص کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں, میرے رسولوں کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں. اگر وہ خود بھی مر جائے, اس کی گائے کو بھی ذبح کر دیا جائے, اس کی دم بھی, اس کا چمڑا بھی اتار لیا جائے, اس کی دم بھی کاٹ لی جائے, تو پھر بھی مردے کو لگے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ بحث کیوں چلائی ہوئی ہے کہ وہ بھی زندہ نہیں کر سکتا. آگے مثلا اس اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے. سمجھ رہی یہ بات؟ سمجھے ہو کہ سورتوں کے نام رکھے جانے کی فلسفی کیا ہے. اس کا ذکر امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جنہوں نے البرہان لکھی ہے, یہ اصول تفسیر پر سب سے عظیم کتاب یہ مانی جاتی ہے. میرے پی ایچ ڈی کے ریسرچ میں تھیسس کے اصل سورس یہ تسلیم ہوتا تھا. ان کا انتقال 795 میں ہوا ہے. انہوں نے 49 برس عمر پائی ہے, لیکن 49 برس میں کتابوں کے ڈھیر لگا دی. بخاری کی شرح لکھی ہے, مسلم کی شرح لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, اور کتابوں کی شروحات لکھی ہیں. فن تفسیر میں یہ لکھی ہے. لیکن اس کے بعد کسی آدمی نے تفسیر پر قلم اٹھایا ہے تو اس آدمی کو نکال کے ایک لائن بھی نہیں لکھ سکا. اس کو ماننا پڑے گا کہ اس آدمی کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا. یہ اس آدمی کی ریسرچ ہے اور ہے قیمتی کہ نہیں.
अब देखिए इसके अव्वल में है अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। जिस तरह आपने घर में अपने बीवी मियाँ ने कुछ टर्मिनोलॉजी मुतय्यन की हुई होती है कि फलां तरह का मेहमान आएगा तो मैं उसके सामने बात करूंगा, लेकिन इस तरह इशारा करूंगा तो ऐसी रोटी मिलनी चाहिए, ऐसी चाय मिलनी चाहिए, अगर इस तरह का इशारा करूं तो ऐसा बिस्तर मिलना चाहिए। तो बीवी मियाँ ने आपस में इशारे मुतय्यन किए होते हैं, तो वो सबके सामने बैठे रहते हैं लेकिन इशारों से काम चला लेते हैं। इसलिए रब अपने रसूल से एक बात वो करता है जो लेजिस्लेशन के बारे में जो सबके समझ में आती है। एक इशारे से कोई बात कर जाता है जिसमें सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता कि ये किसी ने क्या कहा है। ये उस कायदे के मुताबिक इसके कुछ माने किए जा सकते हैं। इसके माना किसी पर आप अटल तरीके से नहीं जम सकते कि ये माना है, क्योंकि इसके माने के बारे में कहा अगर कोई ऐसा माना किया जाए जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हो फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके किसी माने पर झगड़ा या डटना नहीं चाहिए। लेकिन जो माना ऐन मुताबिक किए हैं वो क्या किए हैं का अलिफ जो है ये एब्रीविएशन है और ये स्टैंड करता है अल्लाह के लिए, और लाम जो है ये एब्रीविएशन है जिब्राइल का, ये स्टैंड करता है जिब्राइल के लिए, और मीम जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट करता है, ये उनके लिए स्टैंड करता है। यानी मुखफ़फ़ात हैं। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अलिफ से मुराद अल्लाह तो समझ में आता है कि उसका बीनिंग लेटर है, अल्लाह लिखो तो पहले अलिफ आती है। इसको आले इल्म की ज़ुबान में अलिफ नहीं कहते, या किसी मुनाज़रे में तो ये बहस पड़ जाए। तो इसी पर उस किताब का नाम है ज़र्रादी, जिससे पहली मरतबा इस मसले को छेड़ा है। ये जिसके ऊपर ज़ेर या ज़बर या पेश दी जा सके उसको हमज़ा कहते हैं, उसको अलिफ नहीं कहते। इसलिए अल्लाह के अव्वल में जो है ये हमज़ा है, अलिफ नहीं। अगर अवाम की बोल चाल में इसका नाम अलिफ है, हम भी अलिफ कहेंगे। तो अलिफ अल्लाह से ले लिया, मीम मोहम्मद से ले लिया, लेकिन जिब्रील से जीम क्यों नहीं लिया? अगर अलिफ जीम मीम होता तो फिर बात सीधी थी, समझ आती थी। लेकिन अलिफ से मुराद अल्लाह तो समझ में आया कि बिगिनिंग लेटर है, मीम से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह तो समझ में आने वाली बात है कि बिगिनिंग लेटर है। लेकिन जिब्रील के लिए नाम क्यों लिया? उसका तो ये आखिरी लेटर है, ये फाइनल लेटर है। इसकी क्या वजह? इस पर शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लिखा है। वो कहते हैं अरब की तहजीब में ताबीरात के दो उसूल थे, एक गुलाम का नाम ताबीर करना, एक मास्टर का नाम, आका का नाम ताबीर करना। लिखने में दो तरीके थे, इतनी उनकी इस्तिलाहात थी। उनकी ड्यूटी थी कि ये वाजे करें कि ये मालिक का नाम लिखा जा रहा है या गुलाम का नाम लिखा है। तो जिस वक्त ये ताबीरात मुतय्यन हो गई तो उसमें ये सवाल उठा कि अगर नाम को छोटा करके लिखें तो फिर क्या प्रिंसिपल इख्तियार करना पड़ेगा। का उसमें प्रिंसिपल ये होगा, अगर मास्टर हो तो नाम का पहला हर्फ लेंगे, अगर गुलाम हो तो नाम का आखिरी हर्फ लेंगे। तो कायदे के मुताबिक अल्लाह भी मास्टर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मास्टर हैं, लेकिन जिब्रील अमीन दोनों का गुलाम है। इसलिए अल्लाह के नाम का भी पहला हर्फ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी पहला हर्फ है, मगर जिब्रील का जो है ये लाम लिया गया, जीम नहीं लिया गया, ताकि वाज़ेह हो जाए कि उनके इनके दरमियान जिब्रील की आमदर बतौर गुलाम के है। अब अगर आसमानों का चीफ मिनिस्टर और सारे नबियों की तरफ वही लाने वाला सरकार की बारगाह का गुलाम हो तो मौलवी साहब को ये ख्वाब जो आने लगे मैं नबी करीम अलैहि सलाम जैसा हूँ, ये किस बुनियाद पर आने लगे हैं? जब आसमानों की चोटियों पर रहने वाला और आसमान का मसनद नशीन और बैतुल मामूर में जो सारे फरिश्तों की इमामत करने वाला है, अगर वो सरकार की बारगाह में गुलाम बन के आता है तो फिर मौलवी साहब को ये खुजली होना तो इंतहाई नामुनासिब है। आइए आगे ये बात करने के बाद, यानी भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाले जिब्रील हैं, जिनके पास पहुंची है वो सरकार द्वारा इस्लाम। जिसको आप वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, जिस वक्त आप खत लिखते हैं तो ऊपर वो लेटर हेड पे आप लिखते हैं कि फलां की तरफ से फलां की तरफ से, ताकि जो ही को खत देखे तो पहले फैसला कर ले आया कहाँ से। और लिफाफे पर एक तरफ उसका मुरसल अलैह का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं कि जाए किसके पास,
اور دوسری طرف بھیجنے والے کا نام لکھتے ہیں تاکہ اگر ادھر نہ پہنچے تو واپس ادھر آ جائے. تو ان دونوں سے دیکھنے کے بعد آدمی سہولت سے سمجھ جاتا ہے یہ کس ملک سے آیا, کون بھیجنے والا, کیا ایڈریس ہے, کس کے پاس آیا, وہ کہاں رہتا ہے. اب یہ کہنا الف لام میم بھیجنے والا کون ہے, آیا کس کے پاس ہے, کہا اس کے تم تو لکھتے ہو خط تو لایا تو نہیں بتاتے ہو لایا کون ہے. ہمارے خط میں یہ خوبی ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں بھیجا کس نے ہے, کس کے پاس بھیجا ہے, لایا کون ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, درآہل کے یہ ہدایت دینے والی. اب ان دونوں صورتوں میں آپ کو ایک جوڑ معلوم کرنا پڑے گا. یہ فن تفسیر میں ضروریات تفسیر میں سے ہے کہ گزری ہوئی صورت کے خاتمے کا اور آنے والی صورت کے ابتدا کا آپس میں جوڑ ہو. اگر کوئی بات ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہ رکھے تو اس کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں نا کارنس پہ برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں, بیچ میں چائے دانی پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے ادھر ایک طرف دودھ دان اور ایک طرف چینی دان پڑا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی ربط ہے ان کا آپس میں. ساتھ وہ پیالیاں اور جو باؤل سے پڑے ہوتے ہیں جن کا اس میں کھیر ڈال لو, اوپر سے چائے پی لو, اور یہ فرج ہے اور یہ پیالی ہے اور یہ دودھ دان ہے, یہ چینی دان ہے, یہ چینک ہے. ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے. پیچھے ان کی پشت پہ ٹرے رکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھ لو وغیرہ وغیرہ. کوئی جوڑ ہوتا ہے تو برتن اکٹھے رکھے جاتے ہیں. اگر چینک کے پاس آپ ایک ہتھوڑا رکھ دیں کوئی جوڑ بنے گا؟ تو صورت کے ساتھ رکھتے وقت آپ کو ایک ربط کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ لاجیکل ریشنالٹی, کنٹیکسچوئل اسٹڈیز کو کہتے ہیں نا, ربط کا علم. اس پر سب سے پہلی مرتبہ 6ٹھی صدی میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کام کیا ہے. بڑی تھوڑی عمر انہوں نے بھی پائی ہے. سن 50 میں 550 میں پیدا ہوئے, 606 میں انتقال ہو گیا, اور بڑی مدت تک کچھ لکھ نہیں سکے. آخر ایک تاجر نے ایسا کیا کہ پوچھا آپ اتنے بڑے عالم لکھ کیوں نہیں سکے؟ ان کا دراصل مشکلات ہی اس طرح کی ہیں کہ وقت ہی نہیں بن سکا. یہ ضروریاتی زندگی کماتے کماتے وقت گزر گیا, علم سے وہ فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکا. انہوں نے کہا میری بیٹی ہے, اس سے نکاح کر لیں, اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں, ساری جائیداد آپ کی ہے, اب کمانا میرا کام ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی جائیداد ہے, آپ اللہ کا نام لے کے 6 مہینے میں سورہ تفسیر کبیر لکھی ہے. فاضل نے کہا سورہ انبیاء تک ان کی ہے, آگے ان کے کسی شاگرد نے لکھی ہے. یہ کشف الظنون جو انسائکلوپیڈیا ہے کتابوں کی, اس میں ذکر کیا ہے, لیکن اس کے خد و خال میں ایسی مطابقت ہے کہ یہ کہنا مشکل بنتا ہے کہ کسی دوسرے کی لکھی ہوئی ہے. دعویٰ کیا لوگوں نے کہ سورہ انبیاء تک ان کی لکھی ہوئی ہے, آگے کسی دوسرے کی ان کی شاگرد کی لکھی ہے, مگر اس پہ اتنی مطابقت ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے. لفظ بلفظ اول سے آخر تک جو ان کا انداز گفتگو ایک جیسا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے المعصور فی علم الاصول 6 جلدوں کی اصول فقہ میں لکھی ہے. جناب اس کے 4 بس پیج لکھنا بھی بڑی مشکل ہے. 6 جلدوں کی کتاب ہے اصول فقہ میں, یعنی جورسپروڈنس میں. اس میں بڑے بڑے لوگوں نے زور مار کے جو کام کیا, زیادہ سے زیادہ 100-150 صفحے کی کتاب لکھ سکے. وہ 200-300 پیج کی ایک جلد ہے اور 6 جلدیں ہیں. اس سے آپ نے بڑے پھر کام کیے تھوڑے وقت میں. 56 سال کی عمر میں یہ سارے کام کر کے نہیں. 32 جلدوں کی کتاب ہے صرف تفسیر کبیر. تو اس میں لاجیکل ریشنالٹی پر انہوں نے کام کیا ہے, اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے حضرت علامہ بدر الدین زرکشی نے کہ ہر گزری ہوئی صورت کا آنے والی صورت کے ساتھ رابطہ. کہتے پچھلی صورت میں یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, یہ دعائیہ جملے ہیں نا. مولا کریم میں نے کہا تھا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا. جو مدد مانگتا ہوں وہ کیا مانگتا ہوں, ان کے پیچھے چلانا جن پر تو نے انعام کیا, تاکہ ان کے وسیلے سے میرا بیڑا پار ہو جائے. منہ سے تو کہتا ہے ان کا وسیلہ عطا کر, تو پھر عقیدے کے طور پر بتلاتا ہے کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے. رب سے مدد مانگی تو کیا مانگی, ان مددگاروں سے میری ملاقات کرا دے, یہ بڑے انعامات ہوئے.
اور وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور جو کہ جن پر کہ غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. یہ دعا مانگ کے ہٹا تو اس کے جواب میں یہ سورت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. کہ تم نے دعا مانگی ہے نا کہ سیدھا راستہ دکھا, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا, ہم کہتے ہیں یہ کتاب اس کا جواب ہے. اس کے ذریعے سیدھا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سیدھا راستہ قرآن بتلاتا ہے. اور یہ بتلایا کہ قرآن کی اپروچ کے پھر متعدد راستے ہیں. یا بتایا کہ قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن اس کا کیا ذکر کہ درآں حال کے وہ متقیوں کو ہلاک کرنا. قواعد عربیہ میں اس کو کہتے ہیں حال تعلیلیہ. حال تعلیلیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی گزری ہوئی بات کی وجہ بتاتا ہے. گزری ہوئی کیا بات ہے, اس میں شک و شبہ نہیں. یعنی شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ درآں حال کے متقیوں کو ہدایت دینے والا. بہت آسان لفظوں میں اگر یہ سمجھنا چاہیں تو یوں ہوگا, اس نے فلاں بابے کو مکہ مارا, درآں حال کے وہ پہلوان تھا تو بابا جگہ پہ ہی پٹاخہ چھوڑ گیا ہے. تو درآں حال کے وہ پہلوان ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس مکے کے اندر دخل اس کی پہلوانی کا. اگر عام آدمی مکہ مارا تھا تو یہ انجام نہ ہوتا. اس آدمی نے عید غلط وقت میں پڑھا دی. درآں حال کے وہ عالم ہے, کہتا عالم ہونے کے باوجود علم کا اس نے یہ استعمال کیا ہے. اس کے غلط استعمال کرنے کی علت اس کے علم کا غلط استعمال کرنا ہے. یہاں بتایا کہ قرآن مجید کے بلا شبہ ہونے کی وجہ کیا ہے, کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں. یہ تو کوئی کتاب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہر کتاب کہہ سکتی ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن اس کے لیے آزمائش شرط ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں شک و شبہ نہیں کہ متقیوں کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں پنجاب کا سب سے اعلیٰ ٹیچر ہوں, سب سے اعلیٰ استاد ہوں. درآں حال کے میرے اسٹوڈنٹ گزشتہ 10 سالوں میں ہر کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں. تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے طالب علموں کا پوری یونیورسٹی میں سب سے اول آنا یہ شہادت ہے اس بات کی کہ اگر میں سب سے زیادہ لائق میں نہ ہوتا تو میرے اسٹوڈنٹ پورے ملک میں سب سے زیادہ لائق کس طرح ہوتے ہیں. آئی نا سمجھیں؟ اس سے مراد علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ مراد ہیں. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں بلا شک نہ ہوتا تو جو بندے ولی بنے ہیں وہ کس طرح بنتے. اگر میری تعلیم نے صرف ولی بنائے اور کسی کی تعلیم نے نہیں بنائے تو اگر مجھ میں کوئی کھوٹ ہوتا تو ولی بنتے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی سچائی کی واضح شہادت ولیوں کا وجود ہے. اب اس سے ایک اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پر آپ بھی عمل کرنے کے دعوے دار ہیں, میں بھی دعوے دار ہوں, ایک اور قوم بھی ہے, اس کے سوا بھی متعدد قومیں ہیں, لیکن ہم ان سے کہیں گے. قرآن مجید نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. لیکن کس طرح فیصلہ ہو کہ قرآن مجید کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ کہا جس نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہوں یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا ثبوت نہیں ہے. مدرسہ بڑا بنا لیا ہو, رسالے بڑے شائع کر دیے ہوں, مسجدوں کے مینار اونچے کر دیے ہوں, یہ قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے اور قرآن مجید کا صحیح استعمال کرنے کی شہادت نہیں ہوگی. بلکہ جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید پر صحیح عمل میرا ہے, وہ اپنے کتابیں اور مدرسے اور مولوی نہ دکھائے, وہ اپنی صفوں میں والی بغداد دکھائے, وہ خواجہ غریب نواز دکھلائے, وہ شیخ شہاب الدین سہروردی دکھلائے, وہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا دکھلائے. آئی بات خیال میں؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحیح ان لوگوں نے عمل کیا ہے جس مذہب اور ملت نے ولی پیدا کی ہے. جن لوگوں کی صفوں میں ولیوں کا وجود نہیں ملتا انہوں نے قرآن مجید کو غلط استعمال کیا. آگے بات خیال میں؟ آگے چلیے. وہ متقی لوگ کون ہیں؟
متقی کی تعریف المتقی من یقی نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ، متقی اس کو کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو قیامت میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اب متقی کا چیپٹر کھولتے وقت سب سے پہلی بات کہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، عقیدے کی بحث چھیڑ دی ہے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کہ بن دیکھے رب کو یقین کرتے ہیں، ایک معنی یہ کہ جو اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ ایسا عقیدہ جس کے پشت پر عمل کوئی نہ ہو یہ عقیدے کی سچائی کو ریکٹیفائی نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جس کا عقیدہ اچھا ہو اس کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو انہیں دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا راہ مولا میں خرچ نہ کرنا یہ جھوٹے نمازی کی علامت ہے۔ بات پلے پڑی نہیں پڑی؟ یار جس کا عقیدہ صحیح ہے، نمازی ہے، اللہ کے نام پر سوال کرو تو اس کے پیٹ میں درد ہی پڑ جائے تو پھر یہ اس کے نہ عقیدے کی سچائی کی شہادت بن سکتی ہے نہ اعمال کی سچائی کی شہادت بن سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی شیطان سے، تو پوچھا کچھ اپنا حال بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان صوفیوں سے، زاہدوں سے، مولویوں سے، پیروں سے، داڑھیوں والوں سے، تاجر خانوں سے بڑا خوش ہوں کہ جن کو 24 گھنٹے کہتا رہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو اور یہ تہجد نہ پڑھو، نفلیں نہ پڑھو، لیکن وہ میری ایک نہیں مانتے۔ کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا ان کے سامنے لے آتا ہوں کہ چل ان سے مانگ، ان کو کہتا ہوں کہ کچھ دیا تو یہ روزانہ مانگنے کے لیے آ جائیں، دوسروں کو بتلائیں گے وہ بہت دیتا ہے، چلے جاؤ اس کے پاس۔ تو دور اسے مانگنے والے کو کہتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر سچ مچ اس نے مجھے خدا مانا ہوتا تو میرے نام پر جو مانگنے آیا اس کو یہ جھوٹیاں دیتا ہے، اس کے اعمال پر لکیر پھیرتا، اس کے اعمال میری بارگاہ میں منظور ہونے کے قابل نہیں ہے، میرے نام کی حتک کرتا ہے، کنجوس ہے۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، البخیل عدو اللہ ولو کان ساحرا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا خواہ کتنا فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو، اور کنجوس اللہ کا دشمن ہوتا ہے خواہ کتنا، اور کنجوس اللہ کا دشمن ہوتا ہے خواہ کتنا پرہیزگاری کیوں نہ ہو۔ یہ جو کتابیں ابھی منگوائی نا تو میں نے ایسے برکت کے لیے کھولی تو مسند الفردوس میں ایک حدیث پہلی جو مجھے ملی وہ یہ ملی، حضرت انس رضی اللہ عنہ دی ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس نے نہ میرا کلمہ پڑھا نہ میرے یار کا کلمہ پڑھا ہے، تو بندہ سخی ہے، تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ پر دوزخ والا عذاب نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رہے گا دوزخ میں لیکن دوزخ والا عذاب نہیں ہوگا۔ ہے دیکھا کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں، لیکن سخاوت کی پھر کی ہے دوزخ میں۔ سخیوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ سخیاں سے اموال بھر بھی خورن، بخیلاں ہمیں سی مظہر بھی خورن۔ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت بڑی چیز ہے۔ یہ جو زکوٰۃ دینا یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ مار پیٹے گی، فطرانہ دینا یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ جو اس پر لازم نہیں ہے وہ دے تو سخی ہے، لیکن اب مشکل یہ ہوتی ہے مسجدوں میں دیکھتے ہیں اگر مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے تو بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑے لمبے کرتے پہنے 60 رکعت نیت کر لیتے، جب تک چندے کا خطرہ ٹل نہ جائے اس وقت تک سجدے کے نام نہیں لیتے۔ ایسی نمازیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے صوفی نے لکھا ہے کہ ہر صوفی کو، ہر پیر کو، ہر عبادت گزار کو یہ وظیفہ پڑھتے وقت یہ فالتو سخاوت کرنی چاہیے، اگر نہ کرے تو یہ اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ ہاں یہ جو صوفیہ میں آل اللہ لوگ سخی گزرے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا دھیان کرو، اصل میں تو حضور کی ذات نمونہ ہے نا۔ بخاری اور راوی جابر بن عبداللہ انصاری کہتا کانا من عادتہ
ला यक़ूलु ला। हजूर की बारगाह में आके कोई सवाल करता, हजूर की आदत ही नहीं थी कहेंगे नहीं, वाह क्या जूदो करम है शहीबत खान तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। काफी वक्तों के फाके के बाद कुछ रोटी आई तो सरकार खाने लगे तो किसी साइल ने सवाल किया, बाहर रोटी लेके दरवाजे पर चले गए कि चलो पैगंबर का घर है, फाका तो पहले भी है, चलो और काट लेंगे, इसका घर तो पूरा हो। ऐसी खुदा कंजूस की सखावत से भी बचाए, जो दे भी तो शर्मिंदा ही करता है। हाँ, और एक जगह हमारी किताबों ने हकायत के तौर पर लिखा है कि फलां इतना कंजूस था कि अगर उसके पास सुइयों के 10-12 मकान भरे हुए हों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कि मेरे यूसुफ का कुर्ता फट गया है तो मैं वो सी के ना सुई तुझे वापस कर दूंगा। सुइयों के मकान भरे हुए हैं, पैगंबर का कुर्ता है, पैगंबर सुई मांगने आया है, तो ऐसा अल्लाह का बंदा था कि पैगंबर को उधारी सुई न दे, ऐसा सखी था। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहिल ने सवाल किया, सरकार का फाका तो है ही, चलो इसको घर तो पूरा करो, अगर इसको थोड़ा बहुत काट कूट के दें तो इसकी जरूरत पूरी नहीं होगी, तो कुछ इसको इतना देना चाहिए कि इसकी जरूरत पूरी हो जाए। बाहर गए तो आपने, शाम का वक्त था, आपने फरमाया कि साहिल इधर आओ, दामन रखो, ये रोटी है। करीब आया तो कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा तो कुर्ता ही नहीं है, मैं तो नंगा हूँ। आपने खड़े खड़े अपना कुर्ता उतारा, कुर्ता पहनने को दिया, फरमाया अब दामन कर। दामन किया, सरकार ने उसके दामन में रोटी डाली, और अल्लाह तेरा भला करे, कैसा अच्छा मौका फराहम किया है कि कुर्ता भी दिया है, रोटी भी दी है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार, खुद भीख दे वो खुद ही कहे मंगते गवाला हो। ये सरकार की आदत करीमा है। मुसलमान को सखावत की जिंदगी गुजारनी चाहिए, कंजूसी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। और शमून नामी एक यहूदी था, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मार्केट में, ये अब तो वो बाजार खत्म हो गया है, बाजार कैनका इनको कहते थे, कैनका, जिस तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक हैं, इस तरफ तकरीबन 100-150 गज के फासले पर चल करके एक गोल दायरे का बाजार था। इस बाजार में शमून यहूदी रहता था। तो कोई साइल आया, उसने आके सवाल किया कि मुझे खाना चाहिए, मैंने खाना नहीं खाया। हज़रत सईदा फरमाती है, हमारे घर में कुछ खाने की चीज़ नहीं है, हमारे घर में फाका है, मैं तुम्हें दुपट्टा देती हूँ, जाके बाजार में एक यहूदी है, शमून नाम है, वो इस तरह के कपड़े कीमती ले लेता है, उसको जाके दोस्त से कुछ पैसे ले आओ, जब हमारे पास पैसे हुए तो वापस जाएंगे दुपट्टा, तो जाके उससे पैसे ले आओ, फिर उसके जौ ले आओ, तो फिर मैं तुम्हें अभी पीसती हूँ, आटा बनाती हूँ, रोटी पकाती हूँ, तुम्हें देती हूँ। और वो ऐसे से किया, या वो खुद गया या जनाब सईदा ने अपने किसी खादिम को भेजा, मगर हुआ ऐसे, आपका दुपट्टा बाजार में बिका और जौ लाए गए, जनाब सईदा ने पीसे और पीस के अपने हाथ के पीसे हुए जौ आटा बना के, आटा गूंद के, रोटी पका के साहिल को दी। उसने कहा, मैं ना साहिल हूँ ना भूखा हूँ, मैंने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा था कि सच्चे नबी के खानदान के लोगों में ऐसी सलामत होगी कि वो साइलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बदन के कपड़े बेच देंगे, लेकिन साइलों की जरूरत का वजूद नहीं करेंगे। उस वो ईमान ले आया। शमून कहता है, मैं अपने खानदान और बरादरी के हाथों मजबूर हूँ, वो कहना हमारी किताब में ये लिखा हुआ मौजूद है कि नबी आखिर ज़मान की अलामत ये होगी कि उसके ख़ानदान के लोग अपने बदन के कपड़े बेच के दुखिया लोगों की खिदमत करेंगे और इंसानियत के काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे भले काम करो, दुखिया इंसानों के काम आओ, उनकी मदद करो। आप कहते हैं ये भी अकीदे का मसला है,
اب دیکھیں عمل کی صرف دو باتیں بتائیں کہ نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو بندے کا رب سے تعلق ہے، دوسرا جو بندے کا بندے سے تعلق ہے. باقی سارے عقائد کے مسائل ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے. اس آیت نے ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر یکساں طور پر ایمان لانا واجبات شریعہ میں سے ہے. کسی نبی کا بھی کوئی منکر و تو کافر ہے. یہودیوں نے، نصرانیوں نے مختلف نبیوں کا انکار کیا. ہمارا مذہب ہے جو بھی خدا کا نبی بن کر کے آیا، خدا نے اس کو رسول بنا کے بھیجا، جو اس پر وحی آئی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور وہ نبی سچا ہے. عمل اگرچہ ہم اس پر کرتے ہیں جو صرف حضور کی طرف آئی ہے، لیکن ایمان سب پر لاتے وہ سب صحیح ہے. اور مرزا قادیانی کی بھی اس میں تردید نکلتی ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ کہا آپ سے پہلے جو آئے تھے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے اوپر نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر سرکار کے بعد کوئی ایمان لانے والی شے ہے تو صرف قیامت کا دن ہے. اگر اس کے بعد ہوتا تو ہے وما انزل من بعدک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوئی ہے. اگر مرزا جی کا بھی خدا کے کاغذات میں نام ہوتا، یہ کسی اور ہی نے بھیجا ہے اس لیے خدا کے ریکارڈ میں اس کا کوئی نام نہیں ملتا. اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں. قیامت پر یقین بڑی دولت ہے. جب آدمی یہ سوچتا ہے مجھے کچھ دیر کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور صحت مند جواب دینا ہے، کوئی معمول جواب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ایک ایک بات اپنی بدعمالی کے سامنے آ جاتی ہے. آدمی کے ہاتھ کھینچنے لگتے ہیں، پاؤں رکنے لگتے ہیں اور دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگتا ہے، سانس روکنے لگتا ہے کہ میں تو اس بارگاہ میں اب پیش ہونے والا ہوں کہ جس بارگاہ میں کوئی جھوٹی بات قبول نہیں ہوگی اور شاطوں کی ادھر علی بہانہ سازی کرتا ہے. یوم نختم علی افواہہم، منہ میں بورے مارتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بول کے کہیں گے مولا کریم سے یہ کام کیا ہے، اس کے پاؤں بول کے کہیں گے اس نے یہ کام کیا ہے. پھر کیا بات رہے گی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ اس نے منہ سے نہیں بولا مگر ریکارڈ کرنے والا ساتھ ہے. اور وجعلت کل نفس ما صائقم شہید، قرآن جیت اشارت ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک گواہی دینے والا ہوگا اور دوسرا کہے گا چلو بلاوا ہو گیا، دھکیل دھکیل کے لے جانے والا ہوگا، ڈرائیو کرے گا اسے. اور ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے اسپیشل لگے ہوئے ہیں جو اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، باتیں ریکارڈ کرتے ہیں. کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پیارے وہ کیسا وقت ہوگا، ہر قوم میں سے ایک نبی کو گواہ کے طور پر لائیں گے، جب نہیں مانیں گے پھر تجھے پیش کریں، تو شہادت دے گا نبی سچا یہ بے ایمان جھوٹے. نقشہ موقع واردات، جب کوئی اکرنس ہو جائے تو پولیس سرویر کو بلاتی ہے کہ جگہ وہ جھگڑا ہوا ہے، یہ خون کے دھبے یہاں سے ملے ہیں، وہاں سے اسپیسمن وہ لیتے ہیں، جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی اسی آدمی کا خون ہے، اس کا کرتا اتار کے اس خون سے ٹیری کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں اس صورت میں کرتے ہیں جبکہ زمین بولتی نہیں ہے. اگر زمین بول کے کہہ دے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، بول کے زمین کہے گی مولا کریم دیکھا قانون شہادت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے میدان میں جب سب امتوں کی شہادت ہو چکے گی، پھر محبوب کلیجا کے غلام تورے باندھے ہوئے آ جائیں گے. رب کہے گا بتاؤ کون سچا؟ رب کے بارگاہ میں کہیں گے مولا کریم نبی سچے ہیں، یہ بے ایمان جھوٹے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں. نبی کی مخالفت کرنا جھوٹے کی علامت ہے نا. وہ کہیں گے یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، ہمارے خلاف ایسے ہی چاہتے دے رہے. اس نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کالی کمریا ہو میدان میں آئیں گے مولا کریم میرے امتی سچ کہتے ہیں، ان کی شہادت ٹھیک ہے ویلڈ ہے. قیامت کے میدان میں سرکار کی شہادت پر فیصلے ہوں گے. اگر قیامت کے میدان میں کافر یہ کہہ دیں کہ یہ موقع پر یہ بھی موجود نہیں تھے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن کافر بھی نہیں کہہ سکے گا کہ نبی موقع پر موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو جرت اب کی جا رہی ہے قیامت کے میدان میں کافر بھی یہ جرت نہیں کرے گا. اللہ کے سچے بندوں کی نشانی کہ
من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، ان کے اعمال میں اتنی ریگولیرٹی ہو کہ وہ ہر کام کرتے وقت دیکھے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا، جو جواب کے لیے صحت مند بات بنتی ہے وہ کرتے نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور من زیادہ فی علمکم منطقہ، جن کے ہونٹ ہلتے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے، یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اور من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جنہیں دیکھو تو رب یاد آئے، جیسا آپ درزی کو دیکھیں تو کپڑا یاد آئے، سونار کو دیکھیں تو سونا یاد آئے، پہلوان کو دیکھیں تو دنگل یاد آئے، کچھ بندگان خدا ہے جن کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے دیکھنے سے رب کی یادیں تازہ ہوں، کیا خوبصورت تعلق ہے۔ ان کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، ان کے ہونٹ ہلے تو علم کے دریا بہہ جائے، یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ خدا نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ انہی کے پاس ہے جن کے یہ گزرے ہوئے عقائد ہیں، اس میں عقیدے کی باتیں کتنی ہیں، عمل کی باتیں کتنی ہیں، شور کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ شاہ صاحب عمل کے بارے میں کم بتاتے ہیں، عقیدے کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل تھوڑا بھی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن عقیدہ اگر غلط ہو تو اعمال کے انبار لگا دیے جائیں، اعمال کی کمی شیطان کے ہاں کچھ نہیں ہے، کئی لاکھ برس اس نے عبادت کی، لیکن عقیدہ غلط ہے، سب کا تاکودہ کباس ہو گیا، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ آخر کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمایا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہیں نا، یعنی یہ علم الہی میں جنہوں نے کافر پیدا ہونا ہے کافر ہی مرنا ہے، ان کے بارے میں رب جانتا ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق شبیہ و مبرم، اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے ان کے اس کے کیٹیگری پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرا خاص بندہ اس بارے میں سوال کرے گا ہم ٹال دیں گے، لیکن ایک تقدیر معلق ہے مگر اتنی سخت ہے کہ لاکھوں بندے بھی مل کے سوال کریں تو وہ ٹلتی نہیں۔ کہ کچھ بندگان خدا ایسے ہوں گے کہ جب اس بات پر اڑ جائیں گے تو ان کے کہہ پر یہ بھی ٹلتا۔ ایک وہ تقدیر ہے جو کسی حالت میں نہیں ٹلتی، یہ ان کے بارے میں ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، پر یہ ان کے لیے ایک جیسا ہے، یہ کہ وہ ثواب نہ لیں، ان کے لیے ایک جیسا ہے، تو تیرے لیے ایک جیسا نہیں، تجھے ڈرانے کا ثواب ملتا رہے گا، تجھے جو مزدوری بنتی ہے تیرا درجہ بلند ہوتا رہے گا، لیکن رہی بات ان کی کہ وہ اس سے اثر پذیر ہوں یا نہ ہوں، وہ جذب و انجذاب کی بحث میں یہ بات ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اگر ستار کی تاریں ڈھیلی ہوں آپ اس کے اوپر مضراب ماریں، زخمہ بھی اس کو کہتے ہیں، مضراب بھی کہتے ہیں، پنجابی میں چھلا کہتے ہیں، آپ اس پر چھلا ماریں چاہیں کہ کوئی اچھا نغمہ اس سے نکلے، نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی۔ آسمان سے بدلیاں برستی ہیں، ابر کرم یکساں برستا چلا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ اچھی زمینیں اچھی فصلیں اگاتی ہیں، لیکن کلر زمین، اردو میں کلر استعمال ہوتا ہے، اردو ادب لفظی مستعمل ہے، تو کلر میں شور زمین جس کو کہتے ہو فارسی میں، زمین شور سنبل برنی یارت درو تو ہمیں عمل ضائع مگرنا، کلر والی زمین وہی ایک جیسا پانی برس رہا ہے، لیکن جو اچھی زمینیں ہیں فصلیں اگاتی ہیں، جو کلر زمین ہے وہ کلر اگاتی ہے۔ اب قصور بارش کا ہے، بارہ کی طرف لگا فتح خبر خلاف نیز، در بھاگ لالا رویو تو در شورا گوم خس، احساس پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ وہ لوگ ہیں پیغمبر کے بعد سے متاثر نہیں ہوتے۔ آپ لوگ روتے ہیں، ایک آدمی کہتے جی شاہ صاحب کی تقریر میں نے سنی، میں نے درس سنا، مجھے کچھ اثر نہیں ہوا، آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح کا اثر چاہیے؟ آپ لڑائی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں،
یہ پیغمبر کا آواز ہے جس کے مطلب جناب کہتا ہے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے کچھ ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تجھے فائدہ پہنچے گا، تو نے مزدوری کی ہے اس کا معاوضہ ہم دیں گے۔ اس میں دیکھیں پیچھے جو آیات گزری ہے یہ 4 آیتیں 5 آیتیں مومنوں کے متعلق ہیں، 2 آیتیں کافروں کے متعلق ہیں، آگے جو منافقین کے بارے میں 17 آیتیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جتنی بیماری زیادہ اتنے ٹیکے زیادہ لگا مومن کی پہچان کے لیے بھی 5 جملے بولے ٹھیک کام چل گیا ہے، اور کافر کی پہچان کے لیے بھی 2 جملے بولے کام چل گیا، لیکن کہا کہ منافق کے لیے 17 آیتیں، کا 17 آیتیں اس لیے کہ اس کی بیماری زیادہ سنگین ہے، اس کو زیادہ انجیکشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ ارے ہم کسی شریف لوگ ہیں، ہم ان جھگڑوں میں پڑھتے نہیں ہیں، سرکار پر بھی ایمان بھی لائے لیکن منافق کیوں ہوئے؟ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ نمازی پکے تھے، اقامتیں کہتے تھے کہ نہیں؟ اقامتیں بڑی پکی رہتی تھی، پہلی صفوں میں آ کے کھڑے تھے، سر گنجے رکھتے تھے، ڈالیاں بڑی لگی، پائچے خوب اوپر اٹھائے ہوئے تھے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد منافق کیوں تھے؟ کہا نبی پاک کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے، ان کے ساتھ رکھ رکھا کی پالسی، ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ کہا دراصل اگر دوست کی مذمت کسی سے سن سکے تو دوستی میں چھوٹا ہے، دوست کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکے تو دوستی میں چھوٹا ہے، اگر دوست دونوں تو محبوب کے محبوب کو جو جانے نہ محبوب تو پھر دعوی محبت کا ہے لغو معیوب۔ دوست کے دوست کو دوست سمجھو اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھو، یہ شرطیں پوری ہوں گی تو ایک مومن کی زندگی ہوگی، وگرنہ منافق کی زندگی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ڈیوریشن تھی، مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ جو میری تقریر اللہ میرا اللہ اچھا پہلے کون سا دیا ہے؟ اچھا یہ میرا مرید ہے طارق حسین، یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس نے 1000 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا تو 500 پہلے دیا ہوا ہے، 500 آج دیا ہے، باقی بھی جو ساتھی سب کو تاکید کرو۔ اس سفر میں جو میں گیا ہوں تو اس میں 200 پاؤنڈ لائی کراس والے عنایت شاہ صاحب نے 2200 غلطی کہہ رہا ہوں، 2000 پاؤنڈ میں 11 شو پیش کروں گا۔ ایک رائیوں میں سے شفقت حسین قادری میرے مرید نے، انہوں نے 1000 پاؤنڈ کا چیک دیا ہے، اور ایک پہلوان ہے محمد عظیم وہاں بری میں ہوتا ہے، اس نے 1000 پاؤنڈ کہا تھا، 500 پہلے دیا ہوتا، 500 کل اس نے دیا ہے، یہ ہم نے جمع کرائے ہیں۔ اور 100 ملک محمد صادق صاحب مانچسٹر والوں نے پیش کیا تھا، وہ بھی ہم نے جمع کرایا الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ شیفیلڈ آئے تو گجروں میں سے ایک ساتھی محمد انور ہے، اس نے کہا میں سارے اکٹھے نہیں دے سکوں گا، قسطوں میں دوں گا، لیکن میں 10,000 پاؤنڈ اپنی طرف سے دوں گا، اور میرا اگر اپنا کوئی روزگار لگ گیا تو 5,000 میں اپنی طرف سے دوں گا، لیکن یہ 10,000 کا وعدہ سمجھیں اور 5,000 کے لیے وعدہ کریں، اگر دعا کریں اس شرط پر میرے وعدے کہ اگر میرا کوئی کام لگے تو میں بھی 5,000 دوں گا۔ اور ایک ساتھی محمد اکرم اس نے کہا ہے 5,000 میں پیش کروں گا۔ اور گجروں میں سے ایک ساتھی ہے اسلام، اس نے 5,000 کا وعدہ کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا یار تو نے اس عرصے میں کوئی 1.5 لاکھ پاؤنڈ پاکستان بھیجا اپنے خاندانی ضرورتوں کے لیے، تو یہ 5,000 ہمیں کیوں نہیں دیا تاکہ ہم اس اپنے کام میں آگے بڑھتے؟ اس نے کہا جناب اس 11ویں شیبت 10,000 پاؤنڈ پیش کروں گا، 5,000 وہ جو وعدہ کیا 5,000 جو لیٹ ہے اس کا، تو اس کا ثواب میرے والد صاحب کی کھاتے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ آفتاب قادری جنہوں نے 6,100 پاؤنڈ پہلے دیا ہوا تھا، اور کوئی 9,500 خرچ پیسے کی گاڑی پر، 8,000 کی گاڑی تھی، وہ 1,500 اوپر لگا کے یہ جس پر ہم سواری کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے لے کے دی، تو 6,100 انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا 5,000 میں انشاءاللہ میں بھی اور دوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر شیفیلڈ میں کوئی مجھ سے زیادہ دے گا تو میں پھر اس سے زیادہ دوں گا، تو آگے 6,100 کی بات کی جو کسی نے کراس کی تو انہوں نے کہا پھر میں 5,000 اور دوں گا۔
تو اس طرح